बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को शिकस्त खुर्दा देखकर तहरीक इंसाफ ने भी अपने वार तेज़ कर दिए हैं और खिलाड़ी मैदान में हैं। कप्तान जो कह रहा है उस पर अमल हो रहा है और बड़ी तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब हुकूमत इस शिकस्त के बाद उठ ना सके। अब जनाब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने, और मुलाकात के बाद और मुलाकात के दौरान जो कुछ हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि JUI की तरफ से खुद इसकी तस्दीक भी की गई है और बताया गया है कि जी सलमान अकबर राजा भी साथ आए थे। अब देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान खान साहब ने इनको तमाम मामलात को देखने का इख्तियार भी दिया, साबिक सदर भी हैं, सदारती प्रोटोकॉल में जाते हैं। फिर सलमान अकबर राजा, यानी सलमान अकबर राजा इस वक्त सबसे बड़े कानूनी माहिर कह लें तहरीक इंसाफ के, उनकी लीगल टीम को भी हेड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को भी, और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल भी बना दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने फिर उनकी वजारत आला ऐसे थोड़ी चलेगी, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि यही वक्त है कि वहां पर मौलाना के घर पर गए सलमान अकबर राजा, यहां सलमान अकबर राजा के घर पुलिस भेज दो, उस शख्स के घर पुलिस भेज दो जो हमारा वकील था, शरीफ खानदान के एक दौर में वकील था। मरियम नवाज साहिबा ने यह किया कि जी उनके घर पुलिस भिजवा दी है और ये हाल किया है। लेकिन सलमान राजा बहुत बड़े वकील हैं, इतना आसान नहीं होगा। कई दफ़ा इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़े बड़े मुकदमात इन पर बनाए। पहले शायद कभी ज़िंदगी में इन पर कोई मुकदमा, शायद इनको तो कभी कोई वो टिकट भी इनके घर ना गया हो किसी वायलेशन का, किसी सिग्नल की वायलेशन का भी। लेकिन अब जनाब गिरफ्तारियां भी होती हैं, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस तरह इनके और इनकी अहलिया के साथ बदतमीजी की गई इलेक्शंस पर, वो भी सबके सामने है। तो सलमान अकबर राजा से अब ये डर गए हुए हैं कि वो गए हैं और अब लीगल एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे तो वो कहानी तो उनकी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ये अब खबर आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी को चुके अब भेजा जा रहा है कि वो बातचीत करें, क्योंकि इतना बुरा वक्त आ गया है कि अब नून लीग आगे नहीं हो सकती। इतनी शर्मिंदगी हुई है कि मियां नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया फजलुर रहमान ने, उनका आप यहां ना आए। ये इतनी एम्बैरसमेंट की बात है, इतनी बेइज्जती शायद नवाज शरीफ की कभी नहीं हुई होगी कि मिलने से इनकार कर दिया जाए। तो फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया, नून लीग के वक्त से मिलने से इनकार कर दिया कि भाई आप तकलीफ ना करें। तो बिलावल साहब जाते हैं और वो मनाते क्या है कि मिनिमम चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया। मिनिमम चंद एक होंगी, हाँ जी, कि आईनी अदालत एक बनाएंगे, देखेंगे ये होगा वो होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अब जो होगा वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से एक आईनी पैकेज आएगा और हमारी तरफ से मुत्तफिका होगा, और उसके बाद फिर आपको उसको मानना होगा, नहीं मानना होगा उसको देखेंगे और फिर देखेंगे आगे चलना ही चलना। तो यहां तो इस तरह से फजलुर रहमान साहब ने कमाल कर दिया। और बर वक्त खिलाड़ी भी, यानी अहम खिलाड़ी इमरान खान के डॉक्टर आरिफ अलवी, वो पहुंचे और उन्होंने सारी गेम डाल दी है। और उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। हाल ये हुआ है कि जो लोग लापता किए गए थे, गायब किए गए थे, अब वो आकर अपनी वफादारियों के सबूत दे रहे हैं। वीडियोस वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो सामने आए असलम घुमन साहब, और लोग इनके घर पर पहुंच गए कि जी आप लोटे हो गए हैं, फलां हो गया, आप वोट डालने जा रहे थे इस आईनी तरमीम के हक में। लोग इकट्ठे हो गए उनके इलाके के। तो ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब वापस जब घर पहुंचे हैं तो बाहर निकल आए। जब लोग इतने ज़्यादा आए तो उन्होंने कहा कि जी PTI के साथ हैं और रहेंगे। ये MNA हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन। इनकी घर वापसी हुई तो उसके बाद हल्के के लोगों से गुफ्तगू करते पाए गए और वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इमरान के साथ हूँ, मैं तो PTI के साथ हूँ। इसी तरह असदुल्ला बलोच हैं, वो कहते हैं जी मेरी खाला को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को उठा कर ले गए थे, वो भी गायब थे। फिर इसी तरह एक और साहब हैं, वो फतेहाना साहब, रियाज फतेहाना साहब, बड़े सीनियर सियासी रहनुमा, सियासतदान, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है, मैं भी नहीं हूँ दगा देने वालों में, फलां में। यानी इन लोगों को बयानात देने पड़ रहे हैं। एक और सिलसिला शुरू कर दिया है तहरीक इंसाफ ने कि वीडियो सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर उमर अयूब ने वीडियो बना दी है कि मैं उमर अयूब खान अहद करता हूं जहां मुझे इमरान खान या लीडरशिप कहेगी मैं कौमी असम्बली में अपना वोट वहीं कास्ट करूंगा। यह सिलसिला ने शुरू किया था जब लोग गायब करने लग गए थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, तो फिर इस तरह की वीडियो सामने आई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी अगर मुझे उठाया गया, गायब किया गया तो मेरा असल बयान अब यह है, उसके बाद जो बयान आएगा उसको ना माना जाए। तो फिर यह सिलसिला एक शुरू हो गया था और फिर ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो रही थी। उसके बाद कुछ लोगों को उठाया गया था, किया गया था, लेकिन फिर तादाद बतदरीज कम होने लग गई थी, तो उससे एक इम्पैक्ट गया था। तो ये भी अब वीडियोज़ का काम शुरू हो गया है। इसके साथ एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी जनरेट हो गई है
اور وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے افغانی وفد کو دعوت دی اور تقریب تھی میلاد النبی کے حوالے سے غالباً۔ قومی ترانہ وہاں پر جب اس کی دھن چلتی ہے تو یہ پوری دنیا میں اصول ہے، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں، کہ چاہے وہ کسی اور ملک کی بھی ہوگی، تو جب آپ وہاں پر شریک ہوتے ہیں کسی تقریب میں اس ملک کی، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اولمپکس میں دیکھا ہوگا کہ حتیٰ کہ ہوتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے کھلاڑی ہیں جو بھی جیتے تو وہ کھڑے ہو کر ایک دوسروں کا سنتے ہیں اینتھم۔ کرکٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے، فٹ بال میں، پوری دنیا میں۔ یہاں افغانی وفد جو ہے وہ بیٹھا رہا۔ اب یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک یوں سمجھیں، جس کو انگریزی میں راؤ بولتے ہیں، کہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے جی ان کو بلا کر ڈیمارش کیا جائے، احتجاج کیا جائے اور یہ سب کچھ ریکارڈ کروایا جائے۔ یہ ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے، ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے۔ اور جناب اب جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس پر بڑا پریشر بڑھ رہا ہے کہ آپ جب بالکل مفلوج کر دیے جائیں گے، اپاہج کر دیے جائیں گے، آپ کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی، اور کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، آنکھیں تو شاید پہلے ہی بند ہیں، زبان کاٹ دی جائے گی، کان کاٹ دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں سپریم کورٹ کے پاس بچے گا، تو تب آپ جاگیں گے۔ تو یہی وقت ہے کہ سپریم کورٹ بھی اپنا ریئیکشن دے۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی تیار ہیں کہ جہاں تک ان سے ہو سکے وہ کریں، کیونکہ ڈپٹی رجسٹرار نے یہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا 8 ججز کی طرف سے جب وضاحت آ گئی اور تسلی کرا دی الیکشن کمیشن کی بھی، اور بڑا وقت خاص تھا کہ جب یہ ساری سازش اور یہ سب کچھ ہونا تھا، اس سے پہلے یہ آ گیا کہ 41 جن کی مانگی گئی تھی کہ جی تحریک انصاف کے ہینی میں وضاحت کر دی گئی کہ ہم نے پہلے بھی شارٹ آرڈر میں شارٹ جو فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے، اس میں بڑا واضح ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کرا دیتے ہیں کہ جی 41 کے 41 تحریک انصاف کے ہی ہیں اور ان کو فوری طور پر مانا جائے اور مخصوص نشستیں بھی دی جائیں، ورنہ اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ بات تھی۔ اس کو چونکہ ویب سائٹ پر ڈالا گیا تو ڈپٹی رجسٹرار خط لکھ رہے ہیں رجسٹرار کو کہ جی کیسے ہو گیا، کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، کچھ بتایا نہیں گیا، فلاں نہیں گیا، وضاحت کیسے آ گئی، جبکہ یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی کیس نہیں تھا، کوئی ججمنٹ نہیں آنی تھی، یہ پہلے ہی ججمنٹ میں لکھ دیا تھا اگر وضاحت کوئی چاہیے ہوگی تو آپ لکھ کر دے دیجیے گا، وضاحت کر دی جائے گی، تو بس یہ وہ تھا، اور وہ 8 ججز نے وضاحت جو ہے وہ دے دی۔ یہ وہی کام ہوا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تھا ٹیان وائٹ کیس میں، 2 ججز اپنا فیصلہ دے رہے تھے اور ان پر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ نہ دیں، عمران خان کے خلاف فیصلہ دیں، انہوں نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس، تو ان پر دباؤ چل رہا تھا، انہوں نے جسٹس عامر فاروق سے کہا ہم پر دباؤ آ رہا ہے، تیسرے جج آپ ہیں، بس اب یہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے 2 نے، تو آپ اس کو اب ججمنٹ سامنے لے آئیں۔ وہ آئی نہیں رہی تھی، آخر ان دونوں نے اپنے حد تک کہ یار جان چھوٹے گی، ہم یہ فیصلہ دے چکے ہیں، کہانی ختم، پھر تو دبا نہیں ہوگا، ہم تو فیصلہ دے دیا، ویب سائٹ پر آ گیا۔ عامر فاروق صاحب نے ویب سائٹ سے ہٹوایا اور کہا کہ یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، جبکہ 3 جج ہوں، ان میں سے کوئی بھی 2 جج جو فیصلہ دے دیں گے وہی فیصلہ ہے، میجورٹی کا یہی ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی الگ اصول نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ نے دیکھا میجورٹی ججمنٹ یہ آئی، 8 ججز نے فیصلہ دیا مخصوص نشست تحریک انصاف کو دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار کیا چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ کر سکتے ہیں؟ وہ رجسٹرار کو خط لکھیں جی کیسے آ گیا، کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو سپریم کورٹ میں بھی ابھی یہ ٹکراؤ ایک الگ سے چل رہا ہے اور وہاں پر بھی یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میجورٹی ججز جو ہیں، جو سپریم کورٹ کے ہوں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے باقی تمام ہائی کورٹس جن میں بلوچستان، پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، پنجاب ہائی کورٹ، ان سب کو بھی اگر ملا دیں 120-25 کے لگ بھگ یہ ججز بنتے ہیں سپیریئر کورٹس کے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، 80 سے زیادہ، میں محتاط آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ آپ یوں سمجھیے 90 یا 100 کے قریب ہوں گے، 80 سے زیادہ ججز وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ضمیر کی آواز پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ مداخلت پر نہیں، وہ یہ جو لالچ دی جاتی ہے عہدوں کی کہ جی آپ کو ریٹائرمنٹ کیا، ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو نئی آئینی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے، آپ کو ہم ریٹائر نہیں ہونے دیں گے، ایکسٹینشن مل جائے گی، آپ شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دیں گے، ریٹائرمنٹ کے ہفتے 2 ہفتے کے اندر آپ کو سرکاری عہدہ مل جائے گا۔ یہ ہوا ہے جس دن انہوں نے ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو جو جج ایسا کرے گا اس کو ہی ملے گا۔ میجورٹی ججز جو ہیں وہ اس وقت باضمیر ججز ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہیں، تو اس لیے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو رجسٹرار صاحب کی طرف سے آیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو یہ گیم کرنے کی کوشش ہے، لیکن ایسی گیم میں فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی جناب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو واضح کر چکے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب کو تو توثیق کسی صورت نہیں دی جا سکتی، اور
باقی جو آئینی عدالت والا معاملہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کا آئینی عدالت میں جانا بھی مشکل ہے. تو فی الحال یہ چیزیں بھی آگے بڑھتی ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز، جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں نون لیگ کے، اور ان کو خواب میں بھی وہ نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جبکہ وہ تو اب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کا سامنا کر رہے ہیں. جہاں ان کو ناکامی ہوتی ہے ان کو فیض حمید نظر آتا ہے، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بھی ہمیں کہا کہ جی عمران خان کو نکالو. مولانا کہتے ہیں پھر کہ جی وہ بھی بننا چاہتے تھے چیف، اور ہمارے تک بھی پیغام آیا، بڑی کچھ باتیں. اب میاں جبیل الدین نے کہا ہے کہ 3-4 دنوں میں جو شو ہوا اس کو بھی کسی طور پر اچھا نہیں کہا جا سکتا. اس کا طریقہ کار بھی غلط تھا، مگر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کا فیض عام چلا ہے، وہ 8 فروری کو بھی چلا تھا، یعنی الیکشنز میں بھی چلا تھا. ورنہ مطلب ہم تو جھرلو جو پھیر رہے تھے وہ پورا پھر جاتا، فیض حمید کی وجہ سے نہیں چل سکا. دیکھیں ان کو فوبیا. ادارے کے اندر اس کے مؤثر لوگ موجود ہیں جو بظاہر کسی اور کا حکم لیتے ہیں مگر مانتے فیض حمید کا ہیں. یہ میاں جبیل الدین صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے VPN لگا کر یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹیلی ویژن پر 365 چینل پر منیف فاروق کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے. اب آپ دیکھیے یہ بھی ادارے پہ حملہ ہے ویسے کہ جی وہاں ڈسپلن نہیں ہے، فلاں ہے، یہ اندازہ لگائیں. اچھا، سینئر قانون دان عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہے وہ کہتے ہیں جی اس آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کو معطل کیا جا رہا ہے، اس کو لانے والوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وہ سارے اس میں ملوث ہیں. ویسے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں عارف الوی صاحب کہہ چکے ہیں الیکشنز نہیں کروائے انہوں نے، جس طرح بعد میں الیکشنز کروائے اس میں کیا ہوا، جو دھاندلی کروائی، جس طرح یہ سارا فارم 45 کا چکر اور جس طرح ویب سائٹ سے ہٹانا، اس سب میں آئین کی پامالی کرنا، جھوٹ بولنا، آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ سب کچھ پہلے بھی کہا گیا ہے. تو اور بھی لوگوں پر جن پر لگتا ہے وہ سارے یہ آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جنرل ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم اور جنرل مشرف کی 17ویں ترمیم سے زیادہ خوفناک ہے. اس ترمیم میں قاضی کو آئینی پنگوڑا دیا جا رہا ہے جھولنے کے لیے کہ موجیں کریں، مزے کریں. یہ ترمیم منظور ہو گئی تو اس سے عدلیہ مفلوج ہو جائے گی، جس کا سربراہ ایک مفلوج شخص کو لگایا جائے گا. یہ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ نہیں کر سکے گا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب عدلیہ کا بھی امتحان ہے کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، زبان، کان کاٹ دیے جائیں، آنکھیں بھی نکال دی جائیں، اور بس اس کے بعد بس ایک عدلیہ لولی لنگڑی سی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اختیار بھی نہ ہو. بس جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہے اس کی پولیس ہے، عدالتیں بھی اس طرح سے ہو جائیں. تو یہ جو واردات ہے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پہ عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. وکلا تو اب میدان میں آ گئے ہیں. قاضی صاحب دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں یا ان کا کیا بنتا ہے، کیونکہ ان کے پاس 1 مہینہ تقریباً رہ گیا ہے تو مشکل لگ رہا ہے ان کا ٹھہرنا، لیکن آخری کوششیں جاری ہیں ہر طرف سے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں. باقی تحریک انصاف تو میدان میں ہے ہی. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ حکومت اکتوبر تک یہ سب کام میں ڈیلیور نہ کر سکی جو ان کو کہا گیا ہے اس آئینی ترمیم کے بارے میں، تو پھر دوبارہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی دوبارہ بھی آ سکتی ہے، اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہے، IPPs کے معاملے میں بھی چیزیں آ سکتی ہیں، تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں، وقت کا مقابلہ سخت ہے، لیکن ابھی تک حکومت اس شکست کے جو زخم ہیں ان کو بھر نہیں پا رہی، اور اسی شوق سے نکل رہی کہ اب کریں تو کریں، ابھی سنبھل نہیں پا رہی. تو ابھی ان کو بڑا وقت لگے گا اس سے نکلنے میں ہی، اور اگلی واردات ڈالنے کی کوششیں کہ بھرپور طریقے سے کی جا سکیں. ٹرائی جاری ہے، ٹرائی تو ابھی سے شروع کر دی انہوں نے، لیکن ابھی کچھ سالڈ چیز نظر نہیں آ رہی. ابھی کم از کم یہ ستمبر کا مہینہ تو گیا اب ان کے ہاتھ سے. وہ اکتوبر میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تو اب یہ صرف اسی شوق سے نہیں نکل پا رہے. بلکہ خبر یہ آ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پھر کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی یہاں سے، اور پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں اور ان کو پھر روک لیا گیا ہے لندن جانے سے. اب تو یہ بھی بہانا ہے نا کہ جی ووٹ ڈال کے جاؤ، جانا ہے تو پہلے ووٹ تو ڈالو. تو میاں صاحب باہر نہیں جا پا رہے. یہ جو پرویز رشید صاحب کچھ تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے آپ کو خبر دی کہ جی وہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے 3 سینیٹرز کہہ رہے تھے نکالنا نکال دو، انہوں نے فون بھی بند کر دیے، ایسے نہیں ہم ووٹ دیں گے اس حق میں. تو ایسی تو نہیں ہے. میاں صاحب کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کہ کل کو ہو میں کہہ سکوں کہ وہ اس کے پیچھے تو میں تھا، میں بھی کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. دیکھیں کیا بنتا ہے. فی الحال تو ان کو روک لیا گیا ہے.
اللہ حافظ.